है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सुनने, सच से वाबस्ता रहने वाले और सच को पसंद करने वाले नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मैं नाज़रीन अमजद अब्बास हूँ। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से सच टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईने ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब, और उनके साथ हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मजहबी दानिश्वर मुहक्किक मुतरजम जनाब सैयद साकिब अकबर साहब, वो भी प्रोग्राम में शरीक हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। माह मुबारक रमज़ान माह कुरान है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इस इंसानियत के लिए अब्दी मंशूर हिदायत को नाजिल फरमाया। कुरान मजीद में जहाँ दीगर उमूर का तज़किरा है, माह मुबारक रमज़ान के हवाले से रोज़ों का भी ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र किया गया है, और न सिर्फ रोज़ों का तज़किरा है बल्कि इनका एक हदफ़ भी बयान किया गया है। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि अहले ईमान तुम पर इस मुबारक महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो माह मुबारक रमज़ान का ताल्लुक़ रोज़ों के साथ है कि इस महीने में ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, और रोज़ों का ताल्लुक़ तक़वा के साथ है। रोज़े का बुनियादी मकसद इंसान को मुत्तकी बनाना है। तक़वा, मुत्तकी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ़ अंबिया की ज़बानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अला तत्तकून, क्या लोगों तुम तक़वा क्यों इख्तियार नहीं करते। और कुरान मजीद में अहले ईमान को भी बार बार इसकी दावत दी गई है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद की मुनासबत से कहा गया कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तक़वा क्या है, तक़वा की हकीकत क्या है, और रोज़े से आदमी कैसे मुत्तकी बन सकता है, इन मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे शुरका मौजूद हैं, इनसे हम कस्बे फैज़ करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को ज़हमत दूँगा। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारे नाज़रीन को तक़वा का मफ़हूम जो कुरान मजीद ने पेश किया है, या कुरान मजीद की आयत को देखने से जो एक मफ़हूम, कुल्ली मफ़हूम हमारे ज़हन में आता है, उससे बयान कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब, आज आपने बहुत ही अहम मौजू छेड़ा है। इसके मफ़ाहीम भी तय दर तय हैं, इसके इतलाक़ात भी मुतनव्वे और मुतअद्दिद हैं, और इसकी जेहतें भी इंतहाई वसी हैं। मैं शायद आपके इस प्रोग्राम में इस मौजू के साथ इंसाफ ना कर सकूं। इस एतराफ़ के बावजूद मैं अपनी चंद मारूज़ात आपके साथ और सामीन व नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसका आगाज़ हम यहाँ से करते हैं। एक दो प्रोग्राम पहले मेरे रफ़ीक़ सफ़र ने ये बताया था कि कुरान हकीम किताब हिदायत है, और फिर उस हिदायत की तशरीह करते हुए ये भी मालूम हुआ इन्हीं की ज़ुबानी कि कुरान हुदल लिल मोमिनीन भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है, और हुदल लिन नास भी है। तो आज हम उस उमूम में से एक खुसूस की बात कर रहे हैं। गोया आज आपका मौजू जो कुरान हकीम किताब हिदायत है, उस उमूम में से खुसूस में वजहिन है, यानी आज हम कुरान हकीम किताब हिदायत बराए तक़वा शिआरान पे बात करने जा रहे हैं। ये तो हमारी मौजू की तहदीद है आज की। अब तक़वा क्या है और इसके हुदूद व क़ुयूद क्या हैं, तो
عربی زبان کا یہ لفظ ہے. وقایقی وقایتاً سے کہتے ہیں کہ اس کا باب ثلاثی مجرد آتا ہے، اور وقایتن کو پھر واو کو تا سے بدل کر یہ تقویٰ ہوا ہے. اس لفظ کا ذاتی معنی یعنی اس کا اصلی اور لغوی معنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو کسی بھی مشکل سے محفوظ کرنا، اور اپنے آپ کو کسی مشکل میں پڑھنے کے لیے پڑھنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. اس کو بعض اہل علم نے بہت ہی آسان طریقے سے یوں سمجھایا ہے کہ ایک لقودک صحرا میں آپ ہیں اور اس میں طرح طرح کے درخت اور جھاڑیاں ہیں، اور ان میں کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں بھی موجود ہیں. ان کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں سے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو اور اپنے ساز و سامان کو بچا کر لے جانا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. تو ہم جب اس عمومی مفہوم کو شرعی مفہوم کی طرف لے جاتے ہیں تو تقویٰ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اسلام کے جو 4 اجزاء ہیں، یعنی میری مراد ہے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان چاروں اداروں پر محیط ہے. ان چاروں اداروں میں سے جب بھی کسی ایک ادارے کا آپ ذکر کریں گے تو تقویٰ آپ کے ساتھ ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی عبادات میں کیسے تقویٰ ہمارے ساتھ ہے؟ تو دیکھیے، آپ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ متقیوں کی ایک پریکٹس ہے، ایک روایت ہے جس کو ہم احیاء کر رہے ہیں، جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. زکوٰۃ ہے تو وہ بھی تقویٰ اس لیے ہے کہ وہ مال کی میل کچیل نکال کے اسے صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے لے آتا ہے. روزہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا پہنچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس دوران جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم صرف کھانے پینے سے ہی باز نہیں رہتے، بلکہ ہم تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اصل روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم برا بولنے سے، کسی کی توہین کرنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے یا کسی کی بدخوئی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہماری فضائل اخلاق ہیں ان کو ترقی دیں، ان کو آگے بڑھائیں. سید ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے تقویٰ کا مفہوم اور اس کی کیفیت اور ہمارے اعمال میں ہمیں کیا مد نظر رکھنا ہے اسے بیان کیا ہے. اچھا، آپ بھی اختصار کے ساتھ کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے آپ بھی اپنے الفاظ میں سے بیان کر دیجئے، تاکہ یہ بات ہمیں ازبر ہو جائے، ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ روزوں کا مقصد قرآن مجید نے تقویٰ شعار ہونا قرار دیا ہے، تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی گفتگو ماہ مبارک کے رمضان میں جاری ہے یا ہم کریں گے اپنے سامعین و ناظرین کے ساتھ، یعنی اس ساری کی روح ہی یہ آج کا موضوع ہے. یعنی تقویٰ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بس اسی کے گرد گھومتی ہیں یا اسی کا نتیجہ قرار پائیں گی. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا بدن ہے اس کو صحیح صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کے لیے، اگر اب اس وقت صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح رکھنے کے لیے پہلے سے کچھ ڈاکٹروں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بتائی ہوئی ہیں، ہمارے تجربے میں بھی چیز آئی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ صحت ہماری خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے پئیں گے، اس طرح سے کھائیں گے، مطلب بہت زیادہ کھا لیں گے، یا اور اس طرح کی غلط چیز ایسی چیز کھا لیں گے جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے گلا خراب ہو جائے گا، جس سے کوئی اور مطلب نقصان ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو جائے. تو اس سے بچنا اور تاکہ صحت ہماری جو ہے وہ ٹھیک رہے، یہ اس ظاہری بدن کے لیے یہ تقویٰ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہماری صحت خراب ہو جائے کسی بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے بھی یہ تم کھا سکتے ہو، یہ تم نہیں کھا سکتے. اب یہ جو فارمولہ ہے ڈاکٹروں کا بتایا ہوا، اس کے مطابق
کھانا اور اتنا کھانا اور جس کو منع کر دیا جائے اس سے بچنا، یہ ایک تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک موٹی خاتون آ گئی میرے پاس، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہ میرے ہو گئی ہوں موٹی، تو میں کیا کھاؤں کہ پتلی ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی زیادہ کھا گئی تو تم اتنی موٹی ہو گئی ہو، اور مزید پتلا ہونے کے لیے بھی کچھ کھانا ہونے کے لیے تم پوچھ رہی ہو کہ میں کیا ہے۔ تو خیر، تو کہتے ہیں میں نے لکھ کے اس کو دیا کہ یہ تم ڈائٹ اس کو لکھ کے دی کہ صبح تم نے یہ کرنا ہے، یعنی اپنا خشک ٹوسٹ 2 کھانے ہیں، دوپہر کو مطلب یہ فروٹ کچھ ہدایات نہ وہاں درج کیا اس کو نا وہ لکھ کے دیا کہ یہ ڈائٹ ہے تمہاری، تو پھر 15 دن بعد پھر آ جانا۔ تو وہ لے کے تو اس کو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ پرہیزی کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جب تک ہم اپنے بدن کو نہیں رکھیں گے، پرہیز اس کو کہتے ہیں، مشہور مقولہ ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس کو ملوز رکھیں گے، یہ تقوی اس بدن کے لیے۔ اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں دیتا ہوں کہ آپ نے شام کے حاکم کو، جو اس وقت اس کے یہ جو استنبول ترکی اس کے ماتحت تھا، رومی سلطنت کے ماتحت تھا، اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو اس کو آپ کا مکتوب گرامی اچھا لگا، تو اس نے کیا کیا کہ جواب میں آپ کو کچھ تحائف بھیجے اور ایک شاہی طبیب بھیجا۔ تو آپ نے وہ تحائف تو رکھ لیے، شاہی طبیب یہ کہہ کے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، چونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، تو بھوک ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس حکیم کی یا طبیب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ یہ میں نے دنیاوی مثالوں سے یہ جو ہے نا یہ بات کی ہے۔ یہ جو پروفیسر صاحب نے فرمایا نا کہ جھاڑیاں 2 طرف ہوں اور مطلب بندہ جا رہا ہو یا ویسے بیچ میں سے بچا کے گزر جائے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جیسے ایک پگ ڈنڈی سے آپ جا رہے ہوں، تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، تو اپنا دامن اس سے بچا کے خاردار جھاڑیاں گزر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ فرزند رسول، آپ کے دادا بزرگوار نے یہ تقویٰ کی تعریف کی، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مشکلوں سے گزرنے والے ہیں یہ ان کے لیے تقویٰ ہے، تمہارے لیے یہ ہے کہ جیسے ایک پھسلن والی جگہ ہو اور بندہ اس پہ جا رہا ہو، پھسلے پھر کھڑا ہو کے چل پڑے، پھر پھسلے پھر اگر ہو تو پھر کھڑا ہو کے چل پڑے، تمہارے لیے تقویٰ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اصل میں یہ جو اپنا اس کے لفظی بحث کی ہے اور اس کا پس منظر پروفیسر صاحب نے بتایا، یہ اصل میں بچنا ہے ان ساری خرابیوں سے، ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے جو انسان کے کمال روحانی اور ارتقاء روحانی کے راستے میں حائل ہیں۔ جھوٹ ہے وہ تقویٰ کے منافی ہے، غیبت ہے وہ تقویٰ کے منافی ہے، حسد ہے وہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اسی طرح یہ جو احکام الہی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، نماز ہے، روزہ، اس کو بجا نہ لائے تو یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی تقویٰ کے تو منافی ہے۔ اللہ کی نافرمانی بذات خود تقویٰ کی نفی ہے، کیونکہ وہ جتنے احکام ہیں وہ بندوں کے فائدے میں ہیں، جیسا کہ ساری آیات آپ نے اس میں کوٹ بھی کی ہے، اور آپ نے جو روزے کی آیت بھی پڑھی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے ہی فائدے میں ہیں، چونکہ اللہ کی عبادت بندے کے فائدے میں ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ اس کی قربانی کی مثال سے پروفیسر صاحب نے آیت بھی تلاوت کی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ انداز سے ہمارا پروگرام جاری ہے، لیکن یہاں ہم ایک بریک لیں گے۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے فوری بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا خوش آمدید ناظرین، جہاں سے گفتگو کا ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے تقویٰ پر،
تو قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ارشاد ربانی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے تقوی شعاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس جیسے ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور روزے کو بھی اسی سے مربوط کیا گیا ہے. یہاں پہ میں اپنے مہمان اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بیان کریں کہ تقوی کا کم سے کم درجہ کیا ہے. مثلا کسے ہم قرار دے سکتے ہیں کہ یہ تقوی ہے یا تقوی کا کم سے کم درجہ ہے. پہلے بھی بات ہو رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب. سوال تو پرچہ مشکل پڑ گیا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی حل کریں. دیکھیے ایک ہمارے ہاں ہماری دینی سائنس میں ایک چیز کو عزیمت کہتے ہیں اور وہ عزیمت اس عام عبادت سے ذرا بڑھ کر کرنے کے نام سے موسوم ہوتی ہے. اب جب ہم کسی بھی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے دو حصے لازماً ہوتے ہیں, ایک فرضی عبادت اور ایک نفلی عبادت. جو فرضی عبادت ہے اس کا بجا لانا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر وہ اس کو بجا نہیں لائے گا تو وہ اپنے فرض سے کوتاہی کرے گا اور اس کی کوتاہی کا وہ جواب دہ ہوگا اور وہ مستوجب سزا بھی ہوگا اس کوتاہی کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی شخص فرائض تو بجا لاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے سنن, نوافل, واجبات, مستحبات, یہ جو ہماری مختلف فقہی اصطلاحات ہیں, ان میں سے کسی ایک سے کوتاہی کرتا ہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ آدمی فرائض کی بجاوری میں تو پختہ ہے اور اس نے چونکہ اپنے فرائض پورے کیے ہیں لہذا اس کا اسلام کامل ہے. البتہ اگر وہ اس فرائض کے ساتھ ساتھ سنن بھی ادا کرتا ہے, واجبات پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی پڑھتا ہے اور نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے, تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں میں ایک درجہ یا کئی درجے آگے بڑھ کر تقوی شعار یا متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے یعنی درجات بڑھ گئے ہیں. ہاں جی, نہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص فرائض ادا کرتا ہے وہ تقوی کی راہ پر چل پڑا ہے, لیکن اسے اپنے آپ کو تقوی کی منزل تک پہنچانے کے لیے کئی اور چیزیں راستے میں آئیں گی, ان کو بجا لانا ہے. جب وہ ان سب کو بجا لاتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا اور اس میں خلوص اور اخلاص اور سنسیئرٹی بھی شامل ہوگی تو پھر وہ تقوی شعار شمار ہونے لگے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ اگر فرائض پر وہ یعنی عمل کرتا ہے تو وہ اس راستے پہ چل پڑا ہے تقوی والے پر. اور بھی بہت سے تقاضے ہیں جن کا اسے خیال کرنا ہوگا. روزے کے ذیل میں بھی اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ روزے میں جو ایک تصور ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ان کو انجام دینا منع ہے. کھانا پینا نہیں ہے طلوع یعنی فجر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اسے کھانے پینے سے رک جانا, اسے ہم شمار کریں گے یہ تقوی کا سبب ہے یا نہیں؟ جیسے آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک ابتدائی سٹیپ ہے. جی اسی پہلو پہ آگے بات کرنا چاہوں گا. یہ بہت آپ نے سوال انتہائی مناسب وقت پر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بڑا ایک جنرل سا بیان دیا تھا کہ کوئی بھی عبادت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. جی اسلام میں روزے کی بھی یہی کیفیت ہے. صرف رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جو تعداد میں 29 یا زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں وہ فرض ہیں اور ان کی بجاوری ہر مسلمان جو صحت مند ہے اور سفر میں نہیں ہے یا بیمار نہیں ہے اس کے لیے رکھنا لازم ہے, اس پر فرض ہے. کچھ اس میں سے ایکسیپشنز ہیں جس کا ہم پھر کسی وقت ذکر کریں گے. تو اب ہر بالغ مسلمان پر جو صحت مند ہے اور اپنے وطن میں مقیم ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا
اور چاند دیکھ کر ہی وہ عید الفطر یا شوال کا آغاز کرے گا، اور اس 30 یا 29 دنوں میں جب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ان تمام علائش سے بچا رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ اور اس کے جو دوسرے لوازم ہیں وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تقوی کی طرف گامزن ہے۔ اور یہ جو مشق اللہ تعالیٰ نے 30 روزوں کی یا 29 روزوں کی رمضان المبارک کے ہجری کے 9 مہینے میں کرائی ہے، اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقوی شعار بنایا جائے۔ اور اس تقوی شعار بنانے کے 2 پہلو، ایک جیسے فرائض ہیں اور نوافل ہیں، اس کے 2 پہلو اور بھی ہیں۔ کچھ پہلو تو ایسے ہیں، 3 جو بڑے ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ طلوع فجر سے لے کر رات کے آنے تک، غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاؤ، نہ کچھ پیو، اور نہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرو۔ اگرچہ عام حالات میں یہ سارے کام جائز ہیں، لیکن اس مہینے میں، اس مبارک ماہ میں یہ تینوں کام جو ہیں اس سے آپ دن میں بچے رہیں گے، رکے رہیں گے، انہیں نہیں اپنائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے بھوکے رہنے کی ضرورت ہے، نہ پیاسے رہنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی جو آپ کی ضروریات ہیں میاں بیوی والی اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو تو تقوی کی ضرورت ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ آپ نہ اس روزے کے دوران کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی کی کوئی تکلیف اور دل آزاری کا باعث بنے، بلکہ اس کے برعکس انسانوں کے لیے آسودگی اور آسانی پیدا کریں، اور وہ جو مثبت قدریں ہیں جنہیں ہم فضائل اخلاق کہتے ہیں ان کو ترقی دیں۔ جب آپ ان کو ترقی دیں گے تو آپ جس راہ پر گامزن ہیں کہ آخر کار آپ تقوی شعار، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو یہ دن کا روزہ رکھنا اور ان رذائل اخلاق سے بچنا اور فضائل اخلاق کو بڑھوتری دینا، بڑھاوا دینا، یہ آپ کو تقوی کی طرف تیزی سے لے جائے گا۔ اور جب آپ 29واں یا 30واں روزہ افطار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بلند کریں گے، تو آپ تقوی کے بہت سارے مراحل اور منازل طے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ہے بہت خوبصورت۔ جی آپ نے اسے بیان کر دیا۔ جی سر ثاقب اکبر صاحب، میں آپ سے یہاں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ متقی بنانے کے لیے روزوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور روزوں کی تعداد بھی مقرر کر دی گئی 1 مہینہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے میں اگر انسان پریکٹس کرے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ پریکٹس کی جاتی ہے، تو اسے متقی بن جانا چاہیے؟ کیا ہمارا سماج جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، کیا ہمارے ہاں عملی طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں؟ اچھا، پھر ایک اور بات ہے کہ خود قرآن نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے لعلکم تتقون، اب عربی زبان کو دیکھیں تو اللہ کا ایک معنی شاید بنتا ہے کہ امکان ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایک 30 یا 29 دن کی پریکٹس سے آدمی متقی بن جائے گا؟ دیکھیں، ویسے تو قرآن حکیم نے جب اس کا مقصد یہی بیان فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ تعمیر انسانیت کی اور روح انسانی کی بالغی کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ مسلسل پہ ہم اگر قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہ کر اور اس کے مقاصد کے ساتھ وابستہ رہ کر اگر انسان روزہ رکھے تو یقیناً وہ یعنی تقوی، یعنی اگر اس کا مقصد ہی یہی ہو کہ وہ اپنے اللہ کی فرما برداری میں ایسا کام کر رہا ہے تو ضرور اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اس کے مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب غافل ہو جاتے ہیں جی تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے نتائج نہیں نکلتے۔ ہاں، یہ آپ نے انتہائی اہم اور بات پیاسا رہنے سے جی اور باقی چیزیں جن سے رکنے کا کہا گیا ہے اس سے رک کے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات، اس سے رک کر تو یہ جو ہے انسان متقی نہیں ہوگا جب تک اس کا ارادہ نہ ہو اور تقوی کے مقاصد کو
نہ سمجھتا ہو. یہاں میں اپنے معاشرے کی مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی رمضان شریف جب آنا کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت آسمان کو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ باتیں ملاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے چیزوں میں. اسی طرح سے بالکل ایسی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی جو دالیں خراب ہو گئی ہیں اور ان کو گھن لگ گیا ہے، ان کو پیس کر جو ہے وہ بیسن بنایا جا رہا ہے. چونکہ بہت ان دنوں میں لوگ پکوڑے کھاتے ہیں روزے دار افطاری کے وقت، تو یہ ساری چیزیں جو خراب ہو چکی ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کی چیزیں اس میں کثرت سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سارا دن بھوکا رہنا ہوتا ہے تو وہ سحری بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اور چونکہ سارا دن بھوکے رہے ہوتے ہیں تو پھر افطاری بھی بہت زیادہ اس میں کھا لیتے ہیں. خود ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کہ اس کے بجائے اس کے کہ ہمارے اخراجات کم ہو جائیں، یعنی ہمارا بجٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے روزوں کے اندر. حالانکہ معاشرے کے اندر اگر مثال کے طور پہ ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں، آپ فرض کر لیں کہ 10 کروڑ روزہ رکھتے ہیں یا 8 کروڑ بھی. اگر اتنے لوگ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو چیزوں کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے یا اوپر جانی چاہیے؟ آپ نے بہت عمدہ بات بیان کی ہے، قیمتیں گھٹنی چاہیے. بالکل، قیمتیں تو کم ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے سلسلے بڑھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ معاشرے کے اندر بعض مثبت روایتیں نہیں شروع ہو جاتی، وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ تقوی کے نتائج نہیں دیکھتے، نہیں دیکھ پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے خود اپنی ذات کے اندر نہیں دیکھ پاتے، معاشرے کے بعض طبقوں میں نہیں دیکھ پاتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے مقاصد کے بالکل برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بندگان خدا پر خرچ کرنے کا بھی اس میں بڑا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، اس میں بھی افراط و تفریط ہم دیکھتے ہیں. یعنی بعض لوگ نمائشی طور پر مہنگے ہوٹلوں میں بہت لیوش انداز سے جو ہے وہ روزوں کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. پھر اس کے بعد تصویریں، اس کے بعد خبریں، اس کے بعد یعنی اپنی معاشی اپنی جو سماجی حیثیت ہے اس کو نمایاں کرنے اور اس پہ خرچ کرتے ہیں. اپنا نام بنانے کے لیے معاشرے میں افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں. مفتی صاحب، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. میں ایک رمضان المبارک میں امریکہ میں تھا. وہاں جب قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہوئی تراویح میں، تو اس دن ہم نے گفتگوؤں کا اہتمام کیا، اور اس گفتگو میں ایک تقابل ادیان کی پروفیسر بی کو بھی ہم نے موقع دیا کہ وہ بھی بات کرے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی. انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں بائی برتھ کرسچین تھی اور ایک پریکٹسنگ کرسچین رہی. پھر میں نے ادیان کو پڑھا اور میں تقابل ادیان کی پروفیسر ہوئی، اور ایک یونیورسٹی میں میں فل پروفیسر یا پوری استاذہ ہوں. لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ خلش رہی کہ مجھے طمانینت قلب یا اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا تھا. میں کسی چیز کی تلاش میں رہتی تھی کہ شاید مجھے ابھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے. اتفاقاً ایک دن میں نے قرآن حکیم اور روزے کے بیان کو تلاش کرنے کی کوشش کی قرآن حکیم سے کہ مسلمانوں کے ہاں کرسچینٹی میں بھی روزے ہیں اور وہ فرض ہیں روزے، اور وہ رکھتے ہیں روزے. ان کے روزے جو ہیں وہ مارچ اپریل میں معتدل موسم میں آتے ہیں، معتدل موسم میں آتے ہیں. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ میں اس معتدل موسم میں روزے رکھتی تھی اور مجھے پھر بھی وہ خواہش باقی رہتی تھی. تو جب میں نے قرآن حکیم اور اس کے ساتھ ملا کر رمضان المبارک اور روزوں کا مطالعہ کیا، تو سب سے پہلا جو مجھ پہ انکشاف ہوا جس نے میری طبیعت کو بہت حشاش بشاش کیا، وہ یہ تھا کہ
کرسچینٹی میں تو روزے صرف موسم بہار یا معتدل موسم میں آتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں روزے سارا سال روٹیٹ کرتے ہیں. بہت عمدہ. وہ سردی میں بھی آتے ہیں، گرمی میں بھی آتے ہیں، خزاں میں اور بہار میں بھی. تو یہ چیز مجھے بہت اٹریکٹ کی اور میں اس سے پھر اسلام پڑھنے میں متوجہ ہوئی. جی سبحان اللہ. ناظرین، گفتگو بڑی عمدگی سے جاری ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوا کرتا ہے. ہم یہاں ایک بریک لیں گے، اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ وابستہ رہیے. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل. آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. آپ نے بہت علمی مقالہ جات لکھے ہیں اور مختلف پروگرامز میں آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. اور دوسرے مہمان جو اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں وہ علمی و تحقیقی ادارے البصیرہ کے سربراہ ہیں. آپ محقق، مترجم اور دانشور ہیں. آپ کی بھی تحقیقات وقتاً فوقتاً منصۂ شہود پہ آتی رہتی ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، آپ ان دونوں شخصیات سے کسب فیض کرتے رہے ہوں گے. اب اس پروگرام میں بھی ہماری سعادت ہے کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور ہم ان سے کسب فیض کر رہے ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں کی آپ کہہ لیجئے ایک ان کا اثر ہے، ایک ہماری یہ توفیق ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان سے اکتساب علم کریں، ہم ان سے ان سارے جو مطالب، ان ساری باتیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، جن کا اس مہینے سے تعلق ہے، روزے سے تعلق ہے، قرآن مجید سے تعلق ہے، تقویٰ سے تعلق ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر جیسے روزے فرض کیے گئے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے جو دیگر ادیان تھے، کیا ان میں بھی روزوں کا تصور پایا جاتا ہے؟ یہ نفس کشی، فاقہ کشی، فاقہ کرنا، اس کا کیا تصور دیگر ادیان و مذاہب میں بھی موجود ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے جی، اور خاص طور سے جو دوسرا حصہ سوال کا ہے وہ اور بھی بہت پرکشش ہے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام میں روزے فرض ہوئے اور اس فرضیت کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم. اسلام سے پہلے جو ادیان یا شرائع ہیں، ہم بنیادی طور پر انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سماوی ادیان یعنی ریویلڈ ریلیجنز، اور دوسرے غیر سماوی ادیان جنہیں ہم مین میڈ ریلیجنز کا نام دے سکتے ہیں. ان دونوں قسم کے ادیان و مذاہب میں روزے کا تصور موجود ہے. جس طرح ان مذاہب میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح ان سب مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی تحدید کے ساتھ کچھ نہ کچھ منع کرنے کے حوالے سے روزے کا تصور موجود ہے. یہودیت میں تو روزے کا تصور بہت وسیع ہے، اور ان میں بھی دن کے وقت کا ہی روزہ ہوتا ہے جیسے مسلمان رکھتے ہیں، اس سے ملتا جلتا. اس کی ہم تشریح تعبیر میں نہیں جائیں گے. کرسچینٹی میں بھی روزے ہیں، اور کلیسا نے یا کلرجی نے اس کو خاص کر دیا ہے مارچ اور اپریل یعنی موسم بہار میں. لیکن بہرحال ان کے یہاں قریباً 40 دنوں کے روزے ہوتے ہیں. اچھا، 30 کے بجائے 40 دنوں کے روزے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہندو مت میں تو روزے کا بہت وسیع تر تصور موجود ہے. ان کے ہاں تو مہینے میں کئی دن ایسے آتے ہیں جب وہ اپنا روزہ رکھتے ہیں. بدھ مت میں بھی روزے کا تصور ہے، جین مت میں بھی روزے کا تصور ہے، سکھ مذہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو کنفیوشسزم ہے یا تاؤازم ہے یا اس طرح کے نئے مذاہب ہیں، ان میں بھی کسی نہ کسی طرح سے روزے کا تصور ہے. کسی میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، کسی میں گندم چاول بند کرنے کا نام روزہ ہے، کسی میں پانی
اور پانی کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں کھانے کی اجازت ہے اور باقی چیزیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے کا تصور میں نے ایک دفعہ اپنے بعض طلباء کے ساتھ مل کر جو اس وقت جن افکار و آراء کو مذہب یا دین کا درجہ حاصل ہے ان کی جستجو کی، تو ہم 18 سے لے کر 28 تک ایسے افکار اور نظریات معلوم کر سکے جو کسی نہ کسی درجے میں دین یا مذہب کا یا ایک پوری روایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جان کر ایک اچھا لگا کہ ان تمام آراء میں، ان تمام مذاہب و ادیان میں کسی نہ کسی طرح سے روزے کا تصور بھی موجود ہے، فرشتے کا تصور بھی موجود ہے، جانی بدنی مالی قربانی کا تصور بھی موجود ہے۔ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مشترکات یا کامنالٹیز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کو استعمال کر کے، ان کو اپنے بروئے کار لا کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اور انسانیت کی رہنمائی کا بھی ایک لاہ عمل مرتب کر سکتے ہیں۔ بہت عمدہ آپ نے بات بیان کی کہ جب یہ ایک تصور موجود ہے تو یہ ہمارے مشترکات میں سے ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم انسانیت کو متحد ہونے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اور لوگوں کو متقی اور اچھائیوں کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ سید ثاقب اکبر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو، مجھ سمیت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو بتائیے کہ روزے سے ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ مثلا ہم کیا کریں روزے کے ساتھ ساتھ کہ ہم تقوی شعار بن جائیں؟ جیسے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کہ اس میں یہ جو شاید ہے اس سے بڑھ کر حتمی ہم کہیں کہ اس سے آدمی متقی بن جائے گا، آپ بیان فرمائیے۔ دیکھیں، میں قبلہ مفتی صاحب جو پروفیسر صاحب نے بات کی اس میں ایک نقطے کا میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گا، اگرچہ اس میں بین السطور وہ بات موجود ہے۔ وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے ادیان ہیں جن کو سماوی و غیر سماوی میں پروفیسر صاحب نے تقسیم کیا ہے، کہ یہ جو جتنے ادیان ہیں ان سب میں روزہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا ایک روحانی پہلو ہے، یعنی اس کا فقط مادی پہلو نہیں ہے، ہر کوئی اس کو اپنے دین اور دھرم کے تقاضے کے طور پر یعنی اس کو انجام دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ عبادی پہلو ہے، عبادت کے طور پر ایسا کیا جاتا ہے، تو روحانی پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں، اس کی قربت حاصل کر سکیں، تو یہی روح ساری تمام ادیان میں اس مسئلے میں روزے کے اندر کار فرما ہے۔ اگرچہ ہمارے اس دور میں جو لوگ نہیں مانتے خدا کو یا کسی دین کو، وہ بذات خود امساک یا بھوکا رہنے یا بعض اوقات میں بھوکا رہنے پر زور دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے، حکماء اور اطباء نے اس پہ، میڈیکل سائنس نے اس پہ بہت توجہ دلائی ہے اور اس پہ زور دیا ہے، اور خاص طور پہ سال کے بعض اوقات یا مہینے کے بعض اوقات میں کھانے پینے سے اجتناب کرنے پر ان کا اصرار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اضافی چربیاں جو انسان کی پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 1 مہینے کی پریکٹس چاہیے ہے کہ انسان کو تر و تازہ پھر سے ہو جانے کے لیے، اس کے بدن کو پھر سے اس قابل ہو جانے کے لیے کہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمات سے مستفیض ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ جو عبادی پہلو ہے یہ بھی کامن ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اس سے یہ جو پروفیسر صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بہت میرے دل کو لگنے والی بات ہے کہ ہم ساری انسانیت کے اندر یہ جو کامن دینی نکات موجود ہیں اس میں خود قرآن حکیم بھی کہتا ہے نا کہ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ آئیں ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن ورڈ ہے اس پر ہم متفق اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس سے اگر اتنی چیزیں کامن ہوتی چلی جائیں تو ہم اور بھی زیادہ انسانیت کے بھلے کی بات کریں گے۔ اب آگے یہ بات کہ ہم اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہ ممکن نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک تو یہ کہ روزوں کو اللہ کی منشا اور اس کا حکم سمجھ کے بجا لائیں، اور یہ جو لعلکم تتقون ہے جو اس کے ہدف یا مقصد کو بیان کرتا ہے
اس کی طرف چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ ہم مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے، اس کے دسترخوان پر معنویت ہے، روٹی تو وہ دیتا ہی ہے ہمیں جی سارا سال، اور پانی بھی ہمیں دیتا ہے۔ یہ روزے کی حالت میں یہ روحانی غذا ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ گویا اپنے جیسا بناتا چلا جاتا ہے بندے کو، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے نہیں ہیں اور بندے کے لیے عام حالات میں اس کی اجازت ہے، اس سے بندے کو روک کے گویا اپنے کون ہو سکتا ہے لیس کمثلہ شیء، بات صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ ہاں یہ میں بھی اس کی مزید وضاحت چاہوں گا جی۔ اپنے رنگ میں رنگنے والی بات ہے اچھا، جی۔ صوفیاء نے وہ اسے ایک اپنے جی انداز میں بیان صوفیاء کیا نے یا عرفاء نے یا اللہ والوں نے یا یعنی آدمی کو خیر کی طرف، بعض مفسرین نے بھی یہ نکات جو ہے جی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے رنگ میں رنگ، چونکہ جب اگرچہ جنت کے میں بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی پھر کسی موقع پہ ہم کسی وقت بلکہ قرآن نے صبغۃ اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ الہی رنگ آپ کو آپ پر آ جانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ کا لفظ اسی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، خیر وہ بڑا ایک الگ موضوع ہے اور بڑی اس کے اندر گہرائی ہے۔ یہاں پر بھی یہ نقطہ موجود ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کی تاثیر ہمارے وجود پر اور ہماری روح پر، ہماری سوسائٹی پر زیادہ سے زیادہ ہو، تو یہ الہی رنگ انسان پر غالب آئے تو روزے کے مقاصد کو اور تقوی شعاری کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ دونوں کی اجازت سے کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک فزیکل، دوسرا اسپرچول، یعنی مادی اور روحانی دو پہلو ہیں۔ جب ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے اور بڑی آزادی سے کھا پی رہے ہوتے ہیں تو غالباً ہم اپنی جسمانی جو نشو و نما ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبح صادق کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک اور رات کے آنے تک کچھ نہیں کھاتے تو ہم اپنی روحانیت کو ترقی دے رہے ہوتے ہیں اور روحانی بالیدگی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ہم روحانی بالیدگی بڑھائیں گے اور مادی جو نشو و نما ہے اس پر قابو پائیں گے، اس کو کنٹرول کریں گے، تو ہم اپنے خالق کے زیادہ قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو لعلکم تتقون ہے، لعلکم تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خالق جو ہمیں پیدا کرنے والا وہ کہتا ہے شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن وہ تمام انسانوں کی چونکہ طبیعتیں یکساں نہیں ہوتی تو ان کے نتائج اور عواقب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال روزہ جو ہم رکھتے ہیں، ہم روحانی سفر میں ترقی کرتے ہیں، اور اس ترقی کرتے کرتے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عجز و نیاز پیش کرتے ہیں، اور اس کی پیش کرنے سے ہماری جو اللہ تعالیٰ سے تعلق داری ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے۔ اور یہ یہاں جو ہے لعلکم تتقون کا ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مادیت کو اور مادی چاہتوں کو کم سے کم کرتے جائیں، اور جب ان کو کم کریں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر جو خلا پیدا ہوگا وہ روحانی قوتیں اس کو پر کریں گی، اور اس طرح آپ اللہ کے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں روزے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تتقون کو جو جوڑا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں زندگی میں آپ کو جو دی ہے ہم نے وہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے خالق سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور اس میں کم خوردن والی بھی ایک بات موجود ہے، کم خفتن والی اور کم گفتن والی بات بھی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے تقوی کا ایک پہلو رمضان میں کم خوردن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ جب روزہ رکھ لیا تو سو گئے، پھر نماز کا وقت ہوا پڑھ کے پھر سو گئے، بلکہ اس کو عبادت گزاری میں دوسری عبادتوں میں مصروف رکھو۔ یہاں کم خوردن بھی ہے، کم خفتن بھی ہے، اور کم گفتن بھی ہے۔ کم گفتن کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور دوسرے ذکر و اذکار کریں، حقوق اللہ کے ساتھ
साथ साथ हुकूकुल इबाद की बजावरी में भी मसरूफ़ हो जाएँ, तो तमाम इंसानों को चीज़ें फरामा मिकदार में और अर्ज़ा नर्ख पर पहुँचाएँ। आपके ज़ेर दस्त अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कोई मज़दूर है, कोई मिस्त्री है, या कोई आपका मतहत काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी सहूलत और आसानी फराहम करें। और इसी तरह जो लोग सहरी और इफ्तारी का एहतमाम नहीं कर सकते, आप उनके लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करें। और इसके साथ ही साथ अब इसके बाद जो ईद आने वाली है, हमारे माशरे में तो कहा जाता है कि 35 to 40% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। आप उनके लिए ईद मनाने का एहतमाम करें, सदका फितर अदा करें, उन्हें कपड़े लेकर दें, उन्हें मिठाइयाँ लेकर दें, उनके बच्चों को खिलौने लेकर दें। ये भी तकवा शायरी का एक हिस्सा होगा, रूहानी बालिदगी का सबब बनेगा। और इस तरह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को जो हम पे शक है कि शायद हम परहेजगार ना हो या हो, तो इसको मेरा ख्याल है कि हम हकीकत में और यकीन में बदलेंगे कि जब हम इस तरह महीना गुजारेंगे तो हमारा मालिक, हमारा मौला हमसे ज़रूर राज़ी होगा और यूँ हमें तकवे का एक आला दर्जा हासिल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा निकात बयान किए। सैयद साकिब अकबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी नए नए निकात को पेश किया। नाज़रीन ग्रामी, हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद हुआ करता है। मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे सारे प्रोग्रामों को देखना चाहते हैं तो पूरा माह मुबारक आप हमारे प्रोग्राम देखते रहिए। इसी तरह ये सिलसिला कलाम जारी रहेगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम कुरान आईने ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद अब्बास को इजाज़त दीजिए। दोबारा आपकी खिदमत में कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा